औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। स्ट्रिक्टली बिजनेस प्रोग्राम के साथ में हूँ आपका मेज़बान अज़ीम मलिक। सलाम कबूल कीजिएगा। आज के प्रोग्राम में हमारे जो मेहमान हैं हस्ब मामूल जनाब इंजीनियर मोहम्मद अमजद साहब हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं। दिल की अथाह गहराइयों से आपका मशकूर हूँ, आप तशरीफ़ लाए। इनका तारुफ़ और तारुफ़ के मोहताज नहीं, फिर भी ब्रीफली मैं इनका हल्का सा तारुफ़ ज़रूर करवाऊँगा, क्योंकि प्रोग्राम कुछ लोगों ने देखा, कुछ ने नहीं देखा। जिन्होंने नहीं देखा तो उनके लिए ये एक फ़ायदेमंद सूदमंद साबित होगा। इंजीनियर मोहम्मद अमजद साहब सिविल इंजीनियर हैं और आपने जो डिग्री की है 1979 में लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से आपने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। पाकिस्तान में मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी इदारों में आपने खिदमत सर अंजाम दी हैं। एक लंबे अरसे से 30-35 साल का अरसा आपने गुजारा है। बाद अज़ां बतौर कंसल्टेंट आप यहाँ खिदमत भी अंजाम देते रहे और दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक में जाकर खिदमत सर अंजाम दी हैं। 2008 में आपने रॉबर्ट गार्डियन यूनिवर्सिटी अबाडीन से LLM की डिग्री भी हासिल की। हमारे दरमियान मौजूद हैं और ये प्रोग्राम जो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं ये डिज़ाइन एंड बिल्ड सॉल्यूशन ओल्डम के ताउन से और फ्रेंड्स ऑफ पीस लिमिटेड ओल्डम, ये दोनों इदारे जो हैं उनके ताउन से, और उन्होंने स्पॉन्सर किया है प्रोग्राम को, हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। उन तमाम हज़रात का हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिन्होंने हमें प्रोग्राम को पसंद करने के बारे में मुख्तलिफ ज़राए से हम तक पहुँचे, ईमेल के ज़रिए और टेलीफोन्स के ज़रिए, और कुछ सवालात भी हैं उन्हें भी इंशाल्लाह हम शामिल करेंगे। लेकिन आप हमें कॉल भी कर सकते हैं अगर कोई मुश्किल परेशानी है, कोई बिल्डिंग्स के बारे में, बिज़नेस के बारे में, कोई आपने बिज़नेस शुरू करना है और उसमें मुश्किलात हैं, कौंसल की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसके बारे में मालूमात आपने करनी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रोग्राम में, हम आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे सवाल एक करना चाहूँगा अमजद साहब। प्लानिंग परमिशन की बात पिछले प्रोग्राम में भी हमने की थी जी। अच्छा, ये बताएं कि एक टेक अवे है, अगर वो प्लानिंग परमिशन हासिल करना चाहें तो उन्हें कौन से मरहल से गुजरना पड़ेगा, आप अपने तजर्बे की रोशनी में हमें बताएं। प्लानिंग परमिशन के बारे में मैंने पिछली दफ़ा अपने प्रोग्राम में काफ़ी कुछ कहा था, लेकिन आपने स्पेशली चूँकि टेक अवे का जिक्र किया है तो इस बारे में अर्ज़ करूँगा कि अक्सर हमारे पास लोग आते हैं तो हमें कहते हैं कि ये टेक अवे की प्लानिंग परमिशन अप्लाई करनी है। इसके लिए बहुत सारे कवायद व ज़वाबित हैं जो कौंसल चेक करती है, जो कौंसल देखती है कि आया इस एरिया में हमें टेक अवे की इजाज़त देनी है या नहीं देनी है, और उसके बारे में देखने के बाद, उन कवायद व ज़वाबित को पूरा करने के बाद हमें प्लानिंग परमिशन मिलती है। हमारे पास लोग बड़ी जल्दी उकता जाते हैं कि जी बहुत देर होगी, बहुत देर होगी, कौंसल हमें जवाब क्यों नहीं। लेकिन अगर कोई अपने तौर पे अप्लाई कर देता है तो फिर बताएं क्या मुश्किल आती है? कुछ लोग खुद भी कर देते हैं। कोई भी पर्सन अपने तौर पे भी अप्लाई कर सकता है जी, कोई पाबंदी नहीं है कौंसल की जानिब से। लेकिन ये देखें, ये एक ऐसे ही है कि अगर आप लंदन जा रहे हैं तो आपको रास्ते का तो पता है, लेकिन अगर आप पहली दफ़ा जा रहे हैं तो आप पहुँच तो जाएंगे लेकिन किसी जगह भूल भी सकते हैं, दाएँ बाएँ भी हो सकते हैं, लेकिन लंबे रूट पे भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप उसी रास्ते पे चलते रहते हैं अक्सर तो आप इजीली अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो यही प्रैक्टिस हाल है। मेक परफेक्ट। हाँ, तो यही हाल हमारा है कि हम चूंकि इस फील्ड में हैं, हमें पता है कि ये कवायद ज़वाबित पूरे करने हैं, एप्लीकेशन का तरीक़ेकार क्या है, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, हम उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एप्लीकेशन तैयार करते हैं। मैं इसी सिलसिले में एक मिसाल देता हूँ। पिछले दिनों में ऐसा इत्तेफाक हुआ कि एक आदमी ने अपने तौर पे एप्लीकेशन अप्लाई की। वो मेरे पास मशवरे के लिए आया, मैंने बताया उसको कि भाई ये एप्लीकेशन आपकी सक्सेसफुल नहीं होगी। तो उसने कहा कि नहीं जी मैं खुद डाल लूँगा। मैंने कहा ठीक है डाल लो। वो एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी। फिर दूसरी दफ़ा आया मेरे पास कि ये देखें एप्लीकेशन मैंने डालनी है, तो मैंने इस दफ़ा एप्लीकेशन डाली थी वो नहीं हुई, तो मुझे गाइडेंस करें। मैंने उसको अपने तौर पे बता दिया कि ये चीज़ें हैं तो इनको मद्देनज़र रखो। लेकिन जब एप्लीकेशन डालनी होती तो उसमें कई सारी चीज़ें डालनी होती हैं कि ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है, और दूसरी दफ़ा भी वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। तीसरी दफ़ा फिर मेरे पास आ गया कि नहीं जी अब आप डालें। तो हमने तो फिर अपनी तकनीक के लिहाज से हमने जो चीज़ें आप मद्देनज़र रखते हैं कवायद व ज़वाबित, हम कवायद व ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हैं
کہ کونسل کیا چاہتی ہے. جب آپ کی اپلیکیشن جمع ہوتی ہے تو کونسل کن کن امور کو مد نظر رکھتی ہے. تو اگر وہ امور کوئی عام آدمی بھی مد نظر رکھ کے اپلیکیشن ڈال دیتا ہے تو وہ بھی سکسیزفل ہو جائے گی. لیکن وہی جیسے میں نے بتایا نا کہ ایک راستہ ہے, ہم تو اس راستے پہ چلے ہوئے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ کیا چیز کہاں پہ, اور ہر دفعہ نئی اپلیکیشن میں کوئی نہ کوئی نیا تجربہ حاصل ہوتا ہے, کوئی نئی یعنی ایک پرابلم آتی نقطہ ہے. رہ گیا تو اس کو 2 ماہ لگ گئے اور وہی کرایہ جو ہے اس کو پڑ گیا. جی. اب مثال کے طور پر کونسل جو ہے وہ 8 ویک لیتی ہے. یعنی جب آپ کی اپلیکیشن ویلیڈیٹ ہو جاتی ہے, ویلیڈیٹ ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ جب اپلیکیشن کرواتے ہیں تو کونسل دیکھتی ہے اس کے ساتھ فیس صحیح لگی ہوئی ہے, آپ نے صحیح فارم پر کیے ہوئے ہیں, مالک کا نام صحیح لکھا ہے, یہ ساری چیزیں چیک کرنی ہے. جب ویلیڈیٹ ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد 8 ویک لگتے ہیں آپ کی اپلیکیشن فیصلہ ہونے کے بارے میں. اگر آپ کا فیصلہ غلط ہو گیا ہے یعنی آپ کی منظوری آپ کو نہیں ملی تو ایسی صورت میں آپ نئی اپلیکیشن ڈالتے ہیں. اٹ مینس کہ آپ پھر ایک 3 ماہ کے پروسیس سے گزرتے ہیں. اچھا, ایک میں سوال میں ابھر رہا ہے میرے ذہن میں, کیا وہ فیس دوبارہ دینی پڑتی ہے, وہی فیس رہتی ہے؟ اگر سیم پریمیسز ہوں, سیم اپلیکیشن ہو, کسی وجہ سے اس میں اپلیکیشن میں خلا رہ گیا یا آپ نے ریکوائرڈ انفارمیشن جمع نہیں کروائی تو آپ صرف ایک دفعہ اپلیکیشن اسی فیس میں جمع کروا سکتے ہیں, دوسری بار چانس دوسری دفعہ نہیں ہے. تو کیا پھر دوبارہ نہیں؟ اگر تیسری دفعہ آپ نے اپلیکیشن جمع کرانی ہے تو پھر فیس آپ کو نہیں دینی پڑے گی. اچھا, رفلی بتائیں ٹیک اوے کی فیس کیا ہوگی, ریسٹورنٹ کی کیا ہوگی, ایک عام بزنس جیسے کوئی شاپ کھولنا چاہتا ہے اس کی فیس کیا ہوگی, کوئی ڈیفرنٹ سے؟ نارملی ہوتا یہ ہے کہ جس جگہ شاپ ہوتی ہے لوگ اس کو ٹیک اوے میں کنورٹ کرتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں چینج آف یوز, یعنی آپ دکان سے آپ ٹیک اوے میں آ رہے ہیں تو اس کی مختلف کیٹیگریز کونسلز نے بنائی ہوئی ہیں. تو اس میں یہ چونکہ اس کی منظوری لینی پڑتی ہے, اس کے لیے عام طور پہ جو کونسل اولڈم کونسل ہے وہ 385 چارج کرتی ہے, اور موسٹلی ادر کونسلز بھی یہی, ہر کسی کے اپنے, ہر کونسل کے اپنے اپنے ہیں لیکن موسٹلی کامن ہیں. ٹھیک, چارجز موسٹلی کامن ہیں اور یہ 385 پاؤنڈس پر اپلیکیشن چینج آف یوز ہے. ٹھیک, اگر 2-3 بار اگر انہوں نے اعتراض لگا لیے اور وہ پھر فیس دوبارہ اس میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے, ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ ہماری اپلیکیشن میں یہ چیز کمی ہے, اس میں رہ گئی ہے, تو ہم ایسے میں اپلیکیشن ود ڈرا کر لیتے ہیں. اگر ہم ود ڈرا کر لیتے ہیں اپلیکیشن تو ایسی صورت میں ہمیں وہ فیس جو نا جو میں نے آپ کو کنڈیشن بتائی وہ لاگو نہیں ہوتی. آپ نے اپلیکیشن ود ڈرا کر لی, نیکسٹ ٹائم آپ نے پھر جمع کروا دی. ود ڈرا اس لیے ہوتی ہے, کیا فیس آپ کو واپس کر دیتی ہے؟ نہیں, وہ فیس نہیں, وہ اگر آپ ود ڈرا اپلیکیشن کر لیتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ دوبارہ جمع کروا سکتے ہیں اسی فیس میں ہی. ٹھیک, اور وہ موسٹلی سکسیزفل بھی ہوتی ہیں. اور ود ڈرا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں انفارمیشن میں کمی ہوتی ہے, کہ مثلا کوئی چیز ہے, کوئی انفارمیشن ہم نہیں دے سکے تو ایسی صورت میں کونسل کہتی ہے کہ آپ نے یہ انفارمیشن نہیں دی تو آپ یہ انفارمیشن ہمیں پرووائڈ کریں. تو چونکہ وہ انفارمیشن پرووائڈ کرنے میں بعض اوقات دیر ہو جاتی ہے اور اس دوران وہ کونسل کا جو ٹائم ہوتا ہے 8 ویک کا وہ پورا ہونے والا ہوتا ہے, تو بجائے اس کے کہ اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جائے انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے, تو ہم بہتر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کو ود ڈرا کر لینا ایزی ہے, کیونکہ پھر دوبارہ ہم جمع کروائیں گے اس انفارمیشن کے ساتھ تو پھر وہ آبجیکشن نہیں ہوگا کہ انفارمیشن نہیں آئی ہے. جی ناظرین, اسٹرکٹلی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور اس میں ہمارے ساتھ انجینئر امجد صاحب موجود ہیں, سول انجینئر ہیں, اور اگر آپ کوئی معلومات لینا چاہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں پروگرام میں. ٹیلی فون نمبر اسکرین پہ آ رہے ہیں, اگر چاہیں تو آپ ہمیں ضرور کال کیجیے گا. کوئی معلومات یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ مدد لینا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کی مدد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو رہنمائی دی جائے گی, کیونکہ جس کا کام اسی کو ساجے. جب آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں, اگر اس میں جیسا کہ امجد صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اگر آپ نہ تجربہ کاری کے طور پر کوئی اپلائی کرتے ہیں, اس میں اگر 3 ماہ 4 ماہ لگ جاتے ہیں تو اس کا ریٹ رینٹ اور جو بھی لوازمات ہیں, گیس ہے, بجلی ہے, وہ تو آپ کو پھر ساتھ کے ساتھ دینا پڑتا ہے نا. تو بہتر یہ ہے کہ کسی اچھے کمپنی سے آپ رابطہ کیجیے گا, جو بھی آپ مناسب سمجھے. مارکیٹ میں بے شمار کمپنیاں ہوتی ہیں, آپ کسی ایسی کمپنی کے پاس جائیے گا جو آپ کی صحیح رہنمائی کر سکے. جی امجد صاحب, سوال یہاں یہ ابھرتا ہے کہ ٹیک اوے بنانا ہے. ایک کال بھی ہے, کال شامل کر لیں پھر انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.
جی خوش آمدید بھائی، اپنا نام بتا دیں، کہاں سے جی ملک صاحب کیا حال ہے؟ میرا نام ذوالفقار رانجھا ہے، ذوالفقار صاحب خوش آمدید کہتے ہیں لندن آپ سے کو۔ بول رہا ہوں۔ تو یہ پروگرام آپ کا بہت اچھا ہے، معلوماتی پروگرام ہے۔ شکریہ۔ اپنے امجد صاحب جو بیٹھے ہیں انجینئر، وہ بھی بہت اچھی معلومات دے رہے ہیں۔ جی جی تو ایسے پروگرام جو ہے آپ کو یہ جاری رکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ جناب، آپ نے حوصلہ دیا ہے اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ یہ پروگرام جاری رہے گا رہنمائی کے لیے۔ لوگوں نے گھروں میں جو چینجنگ کروانی ہوتی ہے اس کے لیے یہ بہت فائدہ مند پروگرام ہے۔ جی جی اس پہ بھی آئیں گے۔ ابھی تو آج ٹیک اوے کا ایک سوال کیا ہے، تو گھر کی چینج ایکسٹینشن کے بارے میں بھی ہم پوچھیں گے۔ کچھ لوگ کچن بنانا چاہتے ہیں، بڑھانا چاہتے ہیں، یا کوئی روم بنانا چاہتے ہیں ایکسٹرا، یا کوئی جگہ ہے پلاٹ لیا ہے انہوں نے اور اس پہ کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ سب سوالات آپ کوئی بتائیں کہ کوئی سوال آپ کرنا چاہیں تو انشاءاللہ امجد صاحب موجود ہیں۔ جی میری ذرا ڈاکٹر صاحب یہ بات کروا دیں۔ جی آپ بات کیجئے گا امجد صاحب سے۔ بات کیجئے گا جی۔ جی السلام علیکم امجد صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ جی شکریہ جی۔ ہاں جی آپ کا پروگرام دیکھا ہے، بہت اچھا اور معلوماتی پروگرام ہے۔ اللہ کرے یہ آپ کا اسی طرح مبارک ہو اور آپ معلومات دیتے رہیں جی جی شکریہ اور جی۔ لوگ فائدہ اٹھائیں اس سے۔ جی حوصلہ افزائی کا شکریہ جی۔ ہاں جی چلو ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔ بہت دعا میں شکریہ یاد جناب، رکھیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں حوصلہ دیا، اور میں نے پہلے بھی کہا امجد صاحب کی طرف سے بھی وعدہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو جاری رکھیں گے۔ اچھا یہ بتائیں کہ ٹیک اوے میں کون کون سے سرٹیفکیٹس جو ہیں آپ ساتھ لگاتے ہیں؟ گیس ہے، بجلی ہے، پانی کا ہے، تو یہ کون سے لوازمات ہیں؟ ذرا رفلی بتا دیجیے گا۔ دیکھیں میں وہ اصول جو کونسل اپنے سامنے رکھتی ہے کسی ڈیسیجن کے لیے وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کیا چیز ہے کسی بھی پلاننگ پرمیشن کو اپروو کرنے کے لیے جو کونسل قواعد و ضوابط رکھتی ہے یا دیکھتی ہے وہ کیا ہے۔ پہلے نمبر پہ وہ پرائیویسی دیتی ہے۔ پرائیویسی گھروں میں تو ہوتی ہے، چلے ٹیک اوے میں نہیں ہے اگر، لیکن جب گھر کی ایکسٹینشن ہوتی ہے تو اس میں وہ پرائیویسی ضرور دیکھتے ہیں۔ دوسرا جو رول ہے وہ یہ روشنی، کیا اگر آپ جو ایکسٹینشن کر رہے ہیں تو کیا اس میں مناسب روشنی آپ کو اس کمرے میں مل رہی ہے۔ تیسرے نمبر پہ پارکنگ، اور خاص طور پہ پارکنگ ٹیک اوے کے لیے بہت اہم ہے۔ میں نے کئی ایسے کیسز دیکھے ہیں یا کیے ہیں جہاں پہ پارکنگ نہ ہونے کی بنا پہ ٹیک اوے کی منظوری نہیں ملتی۔ کیوں؟ ہر آدمی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں ہر آدمی کار یوز کرتا ہے، موسٹلی لوگ آتے ہیں چاہتے ہیں کہ ہم چیز اٹھائیں وہیں سے اسی وقت نکل جائیں۔ ایسی صورت میں جب دکان کے سامنے پارکنگ نہ ہونے کی وجہ سے رش بڑھ جاتا ہے تو لوگ شکایت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بہت اہم امر ہے جو ہائی وے، یعنی جب وہ اپلیکیشن جمع ہوتی ہے تو اس کی ایک کاپی ہائی وے کے پاس جاتی ہے، ہائی وے ڈپارٹمنٹ کے پاس، وہ چیک کرتے ہیں کہ اس ایریے میں ٹریفک کا کیا طریقہ کار ہے، کیا ہے، بلاک تو نہیں ہو جائے گا۔ مثلاً مجھے یاد پڑتا ہے کہ اولڈ میں ہی ایک ایسی جگہ پہ میں نے کالج کے لیے اپلائی کیا تو وہاں پہ میری میٹنگ ہوئی ہائی وے انجینئر کے ساتھ، تو اس نے مجھے صاف طور پہ کہا، ان کا یہ ایسی جگہ پہ ہے جو جنکشن بن رہا ہے کالج، جہاں پہ ایسی جگہ آپ بنا رہے ہیں جہاں پہ جنکشن بنتا ہے تو ٹریفک کا فلو جو ہے وہ ہمارے سوٹ نہیں کرے گا، لہٰذا ہم پلاننگ پرمیشن اجازت نہیں دیتے۔ لہٰذا جب بھی اپلیکیشن ڈالنی ہے تو ایسے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ پارکنگ پرابلم تو نہیں ایشو پیدا ہوگا۔ اسی طرح ہائی وے سیفٹی بھی ہے کہ یعنی گاڑیاں گزر رہی ہیں، کسٹمر آ رہا ہے تو ایسے میں کہیں کسٹمر کو ہٹ تو نہیں ہو سکتا، یہ بھی چیز دیکھتے ہیں۔ پھر اس کی وجہ سے یعنی ٹیک اوے اگر ہم دیکھیں تو کیا شور جو اس کی وجہ سے پیدا ہوگا، کیا اس کی وجہ سے ہمسائے جو ہیں کیا وہ متاثر تو نہیں ہوں گے، یہ بھی بڑی چیز ہے جو ایون یہ گھروں میں بھی دیکھتے ہیں یا کوئی بھی بلڈنگ پرائیویٹ ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہ لازمی نائز کا لیول جو ہے نا وہ ضرور دیکھتے ہیں کہ آیا نائز پیدا ہوگا، کس قسم کا ہوگا، کیا وہ لوگ برداشت کر سکیں گے۔ مثلا اگر آپ کے پریمیسز کے نزدیک کیئر ہوم ہے اور آپ اس کے قریب ٹیک اوے بنانا چاہتے ہیں تو ویری ریئر چانس کہ آپ کو پرمیشن ویسے ہم جیسا اسلام میں بھی ہے کہ ہمسایہ ما جایا، ہمسائے کی بہت اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو ہمسائے کو جو ترکہ ہے جو ملتی ہے جائیداد اس کا حصے دار بنا دوں۔ اب اسی ہمسائیگی کے ریفرنس سے میں کہوں گا کہ شور آپ کے ٹیک اوے کی وجہ سے ہے، آپ کی ریزیڈنس کی وجہ سے ہے یا آپ کی ایکسٹینشن کی وجہ سے ہے۔ اور دوسرے مرحلے پہ آتا ہے روشنی۔
اب آپ کی اگر آپ بلڈنگ بنا رہے ہیں، آپ کی بلڈنگ بنانے سے ہمسائے کی روشنی رک جاتی ہے تو وہ تو غلط ہو گیا نا مسئلہ. ایسی صورت میں کونسل یہ بھی دیکھتی ہے، آپ کے ہمسائے سے پوچھتی ہے کہ یہ گھر بنانے لگے ہیں، کیا آپ کو ان کا ایکسٹینشن کرنا یا ٹیک اوے کھولنا آپ کو مناسب ہے یا نہیں. تو موسٹلی بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ انکار کر دیتے ہیں، لیکن کونسل دیکھتی ہے، کیونکہ کونسل نے ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ اس ایریے میں اس قسم کے بلڈنگز کی یا اس قسم کے بزنس کی ہم نے اجازت دینی ہے. تو کیا وہ کوئی کمیٹی مقرر کرتی کونسل جو بالکل، اس کو فیصلہ کرتی؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اپلیکیشن جمع کرواتے ہیں تو وہ ثواب دیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے جو متعلقہ افیسر ہے، انسپیکٹر جو ہو، ہاں انسپیکٹر ہے، پلانر ہے، وہ خود اس کی اپروول دے دیتا ہے. لیکن بعض حالات میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک جب کمپلیکیٹڈ ہو جائے جب کیس کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں ایک کمیٹی بنتی ہے، اس میں کونسلر بھی بیٹھتے ہیں، اس میں پلانرز بیٹھتے ہیں، پبلک کے نمائندے آتے ہیں، اور آپ کو بھی موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اپنا کیس بیان کریں. مثلا مجھے بھی کبھی اتفاق ہوتا ہے ایسی میٹنگز میں جانے کا، تو ہم اپنے طور پہ اپنے کیس کے فیور میں بولتے ہیں کہ اس مثلا ٹیک اوے ہے، اس ٹیک اوے کی وجہ سے اتنے لوگوں کو جاب ملے گا، اتنے لوگوں کو علاقے کی ویلیو بھی بڑھ جائے گی، ویلیو بڑھے گی ساری. ہم اپنے طور پہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. جو ہمارے اوپوننٹس ہیں وہ اس کے مخالفت میں بولتے ہیں. پھر کونسل جو ہے، کونسل کے آفیسر جو ہے وہ اپنی رپورٹ دیتا ہے کہ اس کے بننے سے یہ فائدہ ہوگا، اس کے بننے سے یہ نقصان ہوگا. تو ایسی صورت میں پھر جو کمیٹی ممبرز ہوتے ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور باقاعدہ ووٹنگ ہوتی ہے، ہاتھ کھڑے کرتے ہیں کہ اور اگر ووٹ زیادہ ہو جائیں تو وہ اپروول ہو جاتی ہے. اچھا، ہم جیسا ایک اگر ٹیک اوے ہے اس کے ساتھ برابر میں دوسرا ٹیک اوے، تو اس کی پرمیشن آسانی سے مل جاتی ہے یا رکاوٹ پڑتی ہے؟ بعض اوقات نہیں ملتی، بعض اوقات مل بھی جاتی ہے، کیونکہ یہاں پہ وہی میں نے بتایا نا کہ یہ کچھ پالیسی میٹرز بھی ہوتے ہیں. مثلا ونزلو روڈ کا لے لیں، یہاں پہ 7 ٹیک اوے بے شمار 200 کے قریب ملا کے اب ریسٹورنٹ اور ٹیک اوے. اب اگر مانچسٹر سٹی کونسل نے اپنی پالیسی میں اس چیز کو مد نظر رکھا ہوا ہے کہ بھی ہم نے اس علاقے میں پرمیشن دینی ہے تو وہ دے دے گی. ٹھیک ہے، ہمارے گفتگو جاری رہے گی، ایک چھوٹی سی بریک لے لیں. ہم جیسا ناظرین چلتے ہیں بریک کی جانب، اور بریک کے فوراً بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ہی ساتھ رہیے اور ہمیں ہی دیکھتے رہیے. جی ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے فوراً بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر. پروگرام اسٹرکٹلی بزنس لے کر بے شمار کالز ہمیں آ رہی ہیں، اور سب کو ہم شامل کرنا ذرا مناسب نہیں ہے کیونکہ پھر بات چیت رہ جائے گی. آپ پروگرام کے بعد بھی کال کر سکتے ہیں، اگر کوئی آپ نے معلومات حاصل کرنی ہو تو ضرور کیجیے گا. ہم بات کر رہے تھے پلاننگ پرمیشن پہ، اور ہمیں انجینئر امجد صاحب بتا رہے تھے کہ کون کون سی ریکوائرمنٹس ہیں کونسل کی اور کن کو مد نظر رکھنا چاہیے. تو وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی، میں بتا رہا تھا کہ کونسل پرائیویسی چیک کرتی ہے، بلڈنگز کے لیے روشنی چیک کرتی ہے، پارکنگ فیسلٹیز دیکھتی ہے، اور ہائی وے سیفٹی ہے، ٹریفک ہے، نائز لیول دیکھتی ہے اس ایریے میں کہ اس بلڈنگ کی وجہ سے کوئی شور ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر ہوتا ہے تو کس قدر ہے. اس کے بعد جو مین چیز ہے کونسل وہ دیکھتی ہے کہ جو آپ نے پلان جمع کرایا ہے اس کا لے آؤٹ کس قسم کا ہے. مثلا ایلیویشنز کس قسم کے ہیں، کیا آپ نے جو سٹیئرز اس میں پروپوز کیے ہیں کیا وہ اس قابل ہیں، کیا ان کو روشنی پہنچتی ہے، کیا ان کی وجہ سے کسی گھر میں رہنے والے کے لیے کوئی تکلیف کا باعث تو نہیں بنتی. اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہی ہمارے گھر میں ایک معذور فرد رہتا ہے، تو اس کے لیے پھر اسپیسیفکیشنز چینج ہو جاتی ہیں، نقشے کا لے آؤٹ چینج ہو جاتا ہے. ہم نے اپنی ڈرائنگ میں اس قسم کے دروازے یا اس کے ریمپس یا اس کی اپروچز رکھنی ہوتی ہیں کہ وہ معذور فرد وہ آسانی سے گھر میں داخل ہو سکے، آسانی سے باہر جا سکے. ایون بعض اوقات ہمیں جو ٹوائلٹس اس کے لیے ہیں وہ اسپیشل ڈیزائن کرنی پڑتی ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں وہ لے آؤٹ میں ہم رکھتے ہیں، اور یہی چیز کونسل دیکھتی ہے کہ جو آپ لے آؤٹ دے رہے ہیں، جو آپ ڈرائنگ جمع کر رہے ہیں، کیا وہ جو قواعد و ضوابط ہیں. قواعد و ضوابط میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بہت سارے ڈاکومنٹس ہیں گورنمنٹ کی طرف سے جو پرنٹڈ ہیں، جو بتاتے ہیں کہ آپ نے کس قسم کی اسپیسیفکیشنز کو بلڈنگ ڈیزائن کرنے کے وقت مد نظر رکھنا ہے. پھر میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ گورنمنٹ کی پالیسی بھی ہوتی ہے. کچھ ہر علاقے میں گورنمنٹ نے یا اس کونسل نے کچھ پالیسیز بنائی ہوتی ہیں ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے. مثلا اگر ایک علاقے میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے اور ایک علاقہ اس ڈیولپمنٹ سے محروم ہے، تو وہ ایسے کریں گے کہ اس
علاقے کو پریفر کریں گے کہ اس علاقے میں ہم نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے، لہٰذا بزنس کو وہاں پہ زیادہ فیسلٹیز دیں گے۔ اچھا ہم جیسا وہ اصول کہاں چلا گیا کہ اگر ایک ٹیک اوے ہے تو دوسرے اس سے متاثر نہ ہو؟ ونزر روڈ پہ تو 200 کے قریب جو ریسٹورنٹ اور ٹیک اویز کو پرمیشن دے دی کونسل نے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے اس میں پہلے بھی بتایا کہ بعض اوقات گورنمنٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں، مثلا اگر وہ انہوں نے کہا کہ اس ایریے میں ہم نے کری اسٹریٹ بنانی ہے تو ایسی صورت میں وہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے، وہ انہوں نے ساتھ ساتھ لوگوں کو بے شمار لوگوں کو پرمیشن دی، اور وہ ایک قسم کا بزنس اس علاقے میں جو ڈیولپ ہوا وہ ایکچولی ایک پالیسی کے تحت ڈیولپ ہوا۔ ابھی بعد میں دیکھیں یہ اسٹاک پورٹ روڈ ہے، اسٹاک پورٹ روڈ پہ بہت سارے بزنس ڈیولپ یہ ٹرانسفر ہو گیا یہ ریسٹورنٹس کا، تو ایسے میں پہلے مجھے یاد پڑتا ہے کہ اسٹاک پورٹ روڈ پہ کبھی اتنا رش نہیں ہوتا تھا۔ جی ٹھیک ہے، اب کمیٹی کی یا کونسل کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، کچھ اصول جو ہیں ان کو کبھی نظر انداز بھی کرنا پڑتا ہے پبلک کے فائدے کے لیے، کیونکہ یہ جو کری ہاؤس، کری اسٹریٹ یا اس کو ونزر روڈ کہتے ہیں، اس قدر لوگوں کو روزگار ملا ہے، اور یہ نہ صرف برطانیہ میں بلکہ ناظرین ایک آپ کے معلومات میں اضافے کے لیے بتاتا چلوں گا کہ پوری دنیا میں اس قدر اتنے 250 کے قریب ریسٹورنٹس اور ٹیک اوے اور فوڈ سے متعلق جو ہے بزنس ہیں، اور ان میں ہوٹلز بھی ہیں، اور اگر آپ ونزر روڈ پوری جائیں تو بے شمار آپ کو جو ہیں ملیں گے، اور وہ مد نظر رکھا گیا ہے کہ یہ بزنس کو ڈیولپ کیا جائے اور دنیا میں نام پیدا کیا، کیونکہ ہمیشہ برطانیہ کا یہ خاصہ رہا ہے کہ وہ بہتر سے بہتر عوام کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ اس بات کو بھی مد نظر رکھتے ہیں کہ ایک مثال بنے۔ برطانیہ نے ہمیشہ برٹش اسٹینڈرڈ آپ نے دیکھا کہ وہ ہمیشہ ایک انوکھی چیز منظر عام پہ لاتے ہیں، اور ان کا مقابلہ کوئی دنیا کے اور جو ہیں نہ تو بزنس کر سکتے ہیں، نہ دوسری قوتیں کر سکتی ہیں، نہ ممالک کر سکتے ہیں، نہ ہی عوام کر سکتے۔ چیریٹی کا معاملہ دیکھ لیں، دنیا میں جب چیریٹی ہوتی ہے تو برطانیہ نمبر 1 ہوتا ہے، اور اس کی چیریٹی پوری دنیا، نہ صرف برطانیہ سے رضاکار دنیا بھر میں چاہتے ہیں، بلکہ اس قدر سامان کہیں بھی آفت ہو تو پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ برطانیہ کی حکومت کا، عوام کا، اس ملک کا خاصہ ہے کہ یہ چیریٹی مائنڈ ہے۔ جب بچہ اسکول میں جاتا ہے تو اس چائلڈ کو، چھوٹے سے بچے کو، اس کی جب آبیاری کی جاتی ہے تو چیریٹی مائنڈ بنا دیا جاتا ہے، تو وہ جب بوڑھا بھی ہوتا ہے تو ہمیشہ وہ اپنے پیسے بچا کر چیریٹی کو دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے درمیان ایک اور مہمان بھی تشریف لائے ہیں، اور ان کا تعارف بھی کروانا ضروری سمجھتا ہوں۔ امجد صاحب سے تو تعارف جیسے ہے، اور ایک اور پروگرام میں ہمارے جو ساتھی تشریف لائے ہیں علی حسین صاحب، میں آپ کو دل کیا تھا گہرائیوں سے ویلکم کہتا ہوں پروگرام میں، آپ تشریف لائے ہیں، نوجوان ہیں، نوجوانوں کی رہنمائی بھی کریں گے، اور ہمیں یہ بتائیں گے کہ ایک کال لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہماری بات چیت جاری رہے گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عظیم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بہت کرم ہے جناب، بہت کرم ہے۔ اور پھر ٹھیک ہے، بہت عرصے بعد نظر آئے ہیں۔ جی ہاں، بہت شکریہ۔ پہچانا مجھے؟ تعارف کروا دیجیے گا۔ برمنگھم سے ریاض بات کر رہا ہوں۔ برمنگھم سے ریاض، ٹھیک ہے ریاض صاحب، بہت شکریہ جی، آپ نے کال کی۔ کوئی مسئلہ ہے تو بتائیے گا آپ۔ نہیں، آپ سے ہیلو ہیلو کرنی تھی، کافی عرصے بعد نظر آئے، تو آپ کا نمبر بھی مجھ سے ضائع ہو گیا، اگر ہو سکے تو میرا نمبر ہے آپ کے پاس، تو مجھے مس کال دینا۔ جی جی چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ دوبارہ کال کر کے نمبر آپ کو مل جائے گا۔ بہت شکریہ ریاض صاحب، آپ نے کال کی اور پروگرام کو پسند کیا، جزاک اللہ۔ جی ناظرین، ہمارے درمیان آرکیٹیکٹ ہیں، اور یہ اسپیشل ٹیکنالوجی آپ نے اس میں آرکیٹیکٹ میں کیا ہے؟ میں نے پڑھا ہے آرکیٹیکچر ڈیزائن ٹیکنالوجی۔ ڈیزائن ٹیکنالوجی، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ یہ زیادہ فوکس کرتی ہے ٹیکنالوجی آف آرکیٹیکچر، جیسے یہ زراعت کو ٹچ کرتی ہے یا ٹیکنالوجی، رینیوبل ٹیکنالوجی، جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں ان کو آرکیٹیکچر میں کیسے لایا جا سکے، کم سے کم انرجی یوز، جو بھی آپ بلڈنگ ڈیزائن کرتے ہیں اس میں کم سے کم۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، مثلا بجلی ہے اس کو کیسے بچایا جا سکے، گیس کو کیسے بچایا جا سکے، مٹیریل جو ہے وہ کیسے زیادہ سے زیادہ آپ ریسائیکلڈ مٹیریل یوز کر سکیں، اور اس کے علاوہ جو آپ پانی ٹوائلٹس میں اپنے گھر میں سارا استعمال کرتے ہیں اس کو کیسے ریسائیکل کیا جا سکے،
اور اس کے علاوہ جو آپ کی بارش ہوتی ہے اس کو رین واٹر ہارویسٹنگ، اس پانی کو کیسے اپنے گھر کے اندر کے استعمال میں لایا جا سکے. اس طرح کی بہت ساری ٹیکنالوجیز ہیں جو آپ آرکیٹیکچر کے آپ کو اپنے ڈیزائن میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں. کہ اچھا یہ بتائیں، بارش کا پانی مثال کے طور پہ چھت پہ آ رہا ہے تو اس میں تو آلودگی آ جائے گی نا، اس کو آپ کیسے ریسائکل کریں گے، پینے کے قابل کیسے بنائیں گے؟ اصل میں یہ پانی پینے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، یہ رین واٹر ہارویسٹنگ سسٹم ہوتا ہے. یہ پورا آپ کا ایک سسٹم آپ کے مثلا ٹوائلٹ میں یوز کر سکتے ہیں. جی یہ بالکل یہ آپ کا ٹوائلٹ میں پورا اس کا ٹینک لگایا جاتا ہے، اس میں ٹینک میں پانی سٹور ہوتا ہے. وہ ویسے ہی پانی آپ کے اس کو انسٹال کیا جاتا ہے اس طرح کہ وہ آپ کے ٹوائلٹ سسٹم میں چلا جائے، پھر ویسے آپ جیسے آپ ایک کال شامل کر لیں لیسا، پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو جاری رہے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی میں مانچسٹر سے کال کر رہی ہوں. کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ میں نے محمد امجد صاحب سے بات کرنی ہے. میرا ایک سوال ہے. آپ کا پروگرام میں دیکھتی ہوں، بہت اچھا معلوماتی پروگرام ہے. جی بہت شکریہ. بات کریں امجد صاحب سے آپ. جی 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 شکریہ بہن. السلام علیکم امجد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہے. آپ کا میں پروگرام دیکھتی ہوں، بہت اچھا پروگرام ہے، بہت معلوماتی پروگرام ہے. اس سے ہمارے مانچسٹر کی عوام کو بہت فائدہ ہو رہا ہے. تو میرا آپ سے ایک سوال ہے. جی میں نا ایک کونسل کے گھر میں 3 سال سے رہ رہی ہوں. جی تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ میں سوچ رہی ہوں میں اس گھر کو بائی کر لوں، تو میں کیسے بائی کر سکتی ہوں؟ بائی کرنے کے لیے کونسل کی طرف سے بعض اوقات ایسی فیسلٹیز ہوتی ہیں کہ جس میں آپ کو کچھ کنسیشن بھی مل جاتی ہے. کونسل یہ دیکھتی ہے آپ کی ریسورسز کے، مثلا آپ نے بائی کر لیا ہے تو کیا آپ بعد میں قسطیں بھی دے سکیں گے کہ نہیں دے سکیں گے. ایسی صورت میں یعنی جاب کا ہونا ضروری، جاب کا ہونا ضروری ہے. تو پھر وہ پرائس دیکھتے ہیں کہ آپ کی مثلا وہ ایک پرائس جو ہے ان کا سرویر آتا ہے، وہ پرائس لگاتا ہے کہ اس گھر کی قیمت 50,000 ہے یا 60,000 ہے. تو اس میں وہ آپ کو شیئر دیتے ہیں کہ بھی آپ اتنا پے کرنے کے بعد باقی جو آپ انسٹالمنٹس میں دے سکتی ہیں. تو ایسی صورت میں جب آپ وہ دیکھیں گے کہ آپ کی انکم کیا ہے، انکم میں آپ کر سکتے ہیں یا نہیں، تو ایسے میں آپ کو وہ پھر آپ کے سارے سورسز دیکھنے کے بعد آپ کو اچھا ہم جیسے ایک بات بتا دیں، میرے بھی ایک کوشچن ذہن میں آ رہا ہے، کتنے عرصے کے بعد رائٹس مل جاتے ہیں کہ آپ کونسل کے جیسے وہ 3 سال کہہ رہی ہیں، کیا ان کے رائٹس ہیں 3 سال کے بعد یا 5 سال یا 10 سال؟ یہ رائٹس نہیں کہہ لیں، اس کو آپشن کہتے ہیں. اچھا آپشن ہے آپ کے پاس کہ آپ خرید سکتے ہیں. کتنا عرصہ ہے؟ کونسل ڈیفرنٹ ہے ہر کسی؟ ڈیفرنٹ ہے. مثلا بعض ادارے جو ہیں، مثلا جو ہاؤسنگ ایسوسیشنز ہیں وہ 5 سال کا بھی کرتی ہیں. اب ہر کونسل کی اپنی پالیسیز ہیں. مانچسٹر کونسل یا اولڈم کونسل یا کوئی بھی کونسل ہے وہ اس کی اپنی پالیسیز ہے. تو ایسے میں ایک محکمہ کونسل کے اندر جو ہے نا وہ جو پراپرٹیز کو ڈیل کرتا ہے، آپ ان سے رابطہ کریں، وہ آپ کو صحیح انفارمیشن دیں گے. ٹھیک ہے کہ کتنے عرصے کے بعد اس کے آپ کے رائٹس بن جاتے ہیں اس کو خریدنے کے، یا آپشن ہے آپ کے پاس. اور پھر اچھا یہ بتائیں مورگیج، میں نے سننے میں میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ کونسل بھی مورگیج کر دیتی ہے، ایسا ہے کہ بینک میں آپ کو نہیں جانا پڑتا اور کونسل ہی آپ کو ارینج کر دیتی ہے؟ نہیں، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ آج کل کرائسس کی وجہ سے کچھ سروسز کونسلز پرووائڈ نہیں کرتی. ٹھیک، کسی وقت ممکن ہے ایسی کونسل پرووائڈز کرتی ہوں لیکن میرے علم میں نہیں، یا ریکمینڈ کر دیتی تھی کسی زمانے میں کہ آپ ان سے لے لیں. اب تو کونسلز کے علاوہ جو پرائیویٹ مارگیج ہے جو لوگ لے رہے ہیں، تو ایسے میں وہ بھی کافی ہائی ریٹس گئے ہوئے ہیں، اس لیے کہ کرائسس کی وجہ سے. تو اب وہ سہولتیں نہیں ہیں جو پہلے کبھی ہوتی تھی کہ ایزیلی مارگیج مل جاتی تھی. اچھا علی صاحب، آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا. اگر کسی کا بزنس ہے، ٹیک اوے ہے، ریسٹورنٹ ہے، اس کو آپ کتنی بچت دے سکتے ہیں رفلی مہینے کی، آپ اپنے تجربے کی روشنی میں؟ پانی سے کتنا بچا سکتے ہیں، بجلی سے کتنا بچا سکتے ہیں، گیس سے کتنی بچت کر سکتے ہیں، ذرا رفلی بتا دیں گے؟ اس وقت گورنمنٹ جو ہے زیادہ آپ کا فوکس کر رہی ہے ریزیڈینشیل یونٹ میں، کیونکہ آپ اپنے زیادہ انرجی گھر میں استعمال کرتے ہیں. آپ کسی بھی صورت میں گورنمنٹ کی بہت ساری اسکیمز گورنمنٹ نکال رہی ہے، جن میں ایک گرین ڈیل ہے، ایک رینیوبل ہیٹ انسینٹیوز ہے. کہ یہ گرین ڈیل حکومت نے ایک اسکیم نکالی ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی سب سے پہلے انرجی پرفارمنس سرٹیفکیٹ گھر کا یا کمرشل یونٹ کا ایون بنائیں کہ اس میں آپ کی ریٹنگ آئے گی کہ آپ کی بلڈنگ کتنی انرجی ایفیشینٹ ہے.
آپ کی اچھا اس میں سولو سسٹم کا بھی آپ استعمال کرتے ہیں جو آج کل چھتوں پہ اکثر لگا رہے ہیں سولو سسٹم اور پھر اس سے انرجی حاصل کرتے ہیں اس سے بھی بچت ہو سکتی ہے؟ جی یہ بالکل یہ جو گورنمنٹ نے گرین ڈیل ایک اسکیم انٹروڈیوس اس میں یہ آتی ہے اس میں یہ آتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے یہ پرائیویٹ کمپنیاں جو الیکٹرک کمپنیاں ہیں یہ آپ کو فائنانس کرتی ہیں اور آپ کا پے بیک پیریڈ ہوتا ہے 10 ایئرس 15 ایئرس اور اس میں آپ اس کو کہتے ہیں گولڈن رول. آپ نے اگر آپ مہینے کے 10 پاؤنڈ جو پہلے آپ 100 پاؤنڈ پہلے پے کر رہے تھے اگر آپ 90 پاؤنڈ آپ پے کر رہے ہیں تو آپ 10 پاؤنڈ گورنمنٹ کو دیں گے, اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں دیں گے. اور آپ کی جو سولر پینلز جو بھی ہوں گے آپ کے پراپرٹی ہوگی گورنمنٹ مدد کر رہی ہے, گورنمنٹ بالکل پروموٹ کر رہی ہے, لوگوں کو انکریج کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ رینیوبل ٹیکنالوجی کی طرف لوگ آئیں. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے اور آپ سے سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین اگر آپ چاہیں پروگرام کے بعد بھی علی صاحب موجود ہوں گے, ان سے بات کر سکتے ہیں, انہیں ٹیلی فون کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ اس پروگرام کا مقصد جو ہے اسٹرکٹلی بزنس معلوماتی آپ کو معلومات فراہم کرنا ہے اور انشاءاللہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ اسی طرح ہم آپ کو بہتر سے بہتر معلومات فراہم کرتے رہیں گے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. آپ سے یہی توقع کہ ہمارے لیے دعا کر دیجیے گا اور اپریشیٹ جیسا کہ آپ کر رہے ہیں پروگرام کو اسی طرح کرتے رہیے تاکہ ہمیں حوصلہ ملتا رہے. جی امجد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. پلاننگ پرمیشن کے بارے میں آپ بتا رہے تھے تو اور کوئی رفلی بتا دیجیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. دیکھیں پلاننگ پرمیشن میں جو رولز میں بتا رہا تھا کہ کونسل کون کون سی چیزوں کو مد نظر رکھتی ہے, اس کے لیے کچھ گورنمنٹ کی طرف سے ڈاکومنٹس پرنٹ ہوئے ہیں جو کہ آن لائن بھی ملتے ہیں. پلاننگ پورٹل گورنمنٹ کی ایک ویب سائٹ ہے planningportal.gov.uk, تو اس پہ یہ ہمیں ڈاکومنٹس ملتے ہیں. ان ڈاکومنٹس میں بلڈنگ سے ریلیٹڈ تمام ریگولیشنز جن کو پلاننگ پرمیشن کے وقت کونسل کے پلانرز جو ہیں وہ مد نظر رکھتے ہیں وہ مینشن ہے. یہ تقریباً 10-12 بکس ہیں جو پرنٹڈ ہیں, آن لائن آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں ویب سائٹ سے. تو اس میں ہر چیز وضاحت سے لکھی ہوئی ہے, ایون ایک میجرمنٹ بھی دی ہوئی ہے کہ مثلا اگر آپ ایک ڈسیبلڈ کے لیے ٹوائلٹ بنا رہے ہیں تو اس کموڈ کا فاصلہ دیوار سے کتنا ہونا چاہیے, بیک سے کتنا ہونا چاہیے, ہر چیز اس میں ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. تو وہ اپرووڈ ڈاکومنٹس میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ کس قسم کے ہیں. ایک تو ہے اسٹرکچرل سیفٹی, یعنی آپ کی جو بلڈنگ ڈیزائن کرنی ہے تو ایسے میں اس کی کالمز, فاؤنڈیشنز, دیواروں کے سائز, اس کی اونچائی, اس کا کن کن چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. اسی طرح انرجی کے بارے میں بات کر رہے تھے علی حسین, تو ایسے میں وہ انرجی لیول کے لیے یو ویلیو ایک کاؤنٹ کرتے ہیں کہ ہم نے 6 انچ کا بلاک استعمال کرنا ہے, 12 انچ کا کرنا ہے, وال دینی ہے تو وال کے درمیان میں کیویٹی کتنی رکھنی ہے. تو بہت ساری چیزیں جو یعنی آپ کا شعبہ ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. جی. پھر سملرلی فائر سیفٹی ہے, تو فائر سیفٹی ایک ایسا عنصر ہے جو بڑا کرائسس والا ہے جس میں بہت سی جانیں بعض اوقات ضائع ہو جاتی ہیں. تو فائر سیفٹی کے کن کن امور کو اپنے مد نظر رکھنا ہے اپنی بلڈنگ میں, یا خاص طور پہ جب کمرشل بلڈنگز یا انڈسٹریل بلڈنگز آتی ہیں تو ہمارے لیے رولز اتنے ہی ریسٹرکٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی وہ اسی اپروو ڈاکومنٹس میں آ جاتا ہے. پھر اس میں جب ہم کام کرتے ہیں سائٹ کے اوپر یا بڑی بلڈنگ بنا رہے ہیں, بے شک چھوٹی بنا رہے ہیں, تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ سائٹ پروٹیکشن کیسے کرنی ہے. کہ مثلا کہیں آپ نے کھدائی کی ہوئی ہے, آپ نے اس کو پروٹیکٹ کیا یا نہیں کیا, آپ نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے تاکہ قریب کھیلتے ہوئے بچے اس میں آ کے گر نہ جائیں یا اس کی وجہ سے کوئی ان کو نقصان نہ پہنچے. تو سائٹ پروٹیکشن کے لیے ایک باقاعدہ ایک بک بنی ہوئی ہے کہ آپ نے جب آپ نے کام کنسٹرکشن کا کروانا ہے تو کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. پھر اس کے علاوہ ساؤنڈ انسولیشن کے بارے میں ہے کہ آپ نے اپنی بلڈنگ کو کس طرح شور سے محفوظ کرنا ہے. آپ کے باہر ایک طرف بلڈنگ ہے, دوسری بلڈنگ میں اتنا شور ہو رہا ہے, تو آپ کی بلڈنگ میں شور ہوتا ہے کہ نہیں. مثلا ہوٹلز ہیں, ہوٹلز میں ایک کمرے کے ساتھ دوسرا کمرہ لگا ہوا ہے, تو دونوں کمروں کے درمیان کی جو دیوار ہے وہ ساؤنڈ پروف ہونی چاہیے. یہ کس طرح کرنی ہے, کون سے عوامل اختیار کرنے ہیں, تو یہ سارے اس بک میں لکھے ہوئے ہیں کہ آپ نے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. وینٹیلیشن ہے, اس گھر میں ہو یا کوئی کمرشل بلڈنگ ہو یا کوئی انڈسٹریل بلڈنگ ہو تو آپ کو وینٹیلیشن کی ضرورت ہے.
اب وینٹیلیشن ایک عام طور پہ ہوتا ہے کہ ہم ونڈو کھول لیتے ہیں یا ہم روشن دان کھول لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ یہ تو کچھ نیچرل ہو گئی. لیکن بعض کا میکینیکل وینٹیلیشن ہم یوز کرتے ہیں. مثلا آپ نے باتھ روم ایک ایسی جگہ پہ بنا دیا جہاں پہ لائٹ نہیں ہے، تو ایسے میں اس کا ایگزاسٹ کے لیے ہمیں میکینیکل وے اختیار کرنا پڑتا ہے. تو اسی طرح ڈرینیج ہے، سیوریج ہے، تو اس کے لیے بھی ایک اپنے رولز ہیں اس میں پلاننگ پرمیشن کے اور بلڈنگ ریگز کے کہ آپ نے کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. سیوریج بچانے کے لیے، کیونکہ آپ نے سیوریج آپ کے اپنے ایریے میں تو ٹھیک ہے آپ اس کے مالک ہیں، جب آپ باہر جائیں گے روڈ پہ جائیں گے تو وہاں پہ تو آپ کو یونائٹڈ یوٹیلیٹیز کا آ جائے گا سیور، یا کسی اور دوسری کمپنی کا آ جائے گا. موسٹلی یونائٹڈ یوٹیلیٹی ہمارے مانچسٹر میں ہے تو اس لیے میں نے اس کا ذکر کیا. تو آپ کو اس کا بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے. پھر پروٹیکشن ہے، پروٹیکشن فرام فالنگ. لوگ کام کرتے ہیں چھتوں کے اوپر، اس کے لیے اپنے ہی اصول ہیں کہ آپ نے کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. کہ آپ ایک بندہ چھت کے اوپر چڑھ کے کام کر رہا ہے تو کیا اس کے لیے فینسنگ یا شٹرنگ کی ضرورت ہے، اسکیفولڈنگ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو یہ سارے اصول جو ہیں وہ اس بک میں دیے ہوئے ہیں. تو اسی طرح سے یہ بلڈنگ ریگولیشنز جو نا جب کونسل کوئی بھی پلانز اپروو کرتی ہے تو سارے ان ریگولیشنز کو مد نظر رکھتی ہے کہ آپ نے کن کن چیزوں کو دیکھنا ہے اور ان پہ عمل بھی کرنا ہے. مثلا میں نے کہا کہ لوگ چھت کے اوپر چڑھ جاتے ہیں سیڑھی لگا کے، اب خدا نخواستہ اگر وہ سلپ ہو جاتی ہے تو بندہ تو گیا نا. تو ایسے میں اس کے لیے ٹائی اس کو کیسے کرنا ہے اس نے اپنے آپ کو، اس کے لیے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ نہیں اسکیفولڈنگ لگانی ضروری ہے کیونکہ چھت پہ کام ہو رہا ہے، کسی وقت بھی کوئی مس ہیپ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا وہ بلڈنگ ریگولیشنز ہیں وہ کونسلز اس کے اوپر اسٹرکٹلی فالو کرتی ہیں، یعنی جانوں کو بچانے جانوں کو بچانے کے لیے. ایکچولی تو اس میں ہمارا ہی بھلا ہے کہ کوئی بھی بے شک وہ لیبر ہے یا ہم آپ خود کام کر رہے ہیں، ایک جان جاتی ہے یا اس کو نقصان پہنچتا ہے. تو یہ ساری رولز جو ہیں وہ کونسلز جو ہیں وہ فالو کرتی ہیں اور کرواتی ہیں. بلکہ ایسا ایک مثال ہے میں دینا چاہوں گا پروگرام کو مزید بہتر بنانے کے لیے. ایک ٹائلز کی شاپ تھی جی، اور وہ خود اس کو پینٹ کر رہے تھے، جو مالک تھا جی، وہ کافی ویل آف تھا، حالانکہ وہ ورکر سے کروا سکتا تھا، کسی اچھے ادارے سے کروا سکتا تھا، لیکن اس نے کہا یہ خود ہی کر لیتے ہیں. وہ پینٹ کرتے کرتے پاؤں پھسلا سیڑھی سے اور وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہی چیزیں جو نا ہم اپنے جب لوگوں کو کلائنٹس کو مشورہ دیتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں. بعض اوقات ہم سائٹ بھی وزٹ کرتے ہیں، ہماری سروسز میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کیا چیز چیک کرتے ہیں، ہم وہی چیز چیک کرتے ہیں جو گورنمنٹ نے یا کونسلز نے فالو کرنی ہوتی ہیں. یہ بلڈنگ ریگولیشنز میں ان کا اندراج ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے، آپ خود بھی آپ پڑھ کے ان کو فالو کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ ہم پریکٹس میں ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کیا کیا چیزیں چیک کرنی ہیں، اور اسی لحاظ سے ہم کلائنٹس کو مشورہ بھی دیتے ہیں کہ نہیں یہ کام ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، اس کو ایسے آپ فالو کریں گے تو پھر آپ کا بھلا ہوگا. تو میں بتا رہا تھا ریگولیشن میں گلیزنگ بھی آ جاتی ہے کہ یہ آپ نے یہ شیشہ استعمال کرنا ہے ونڈوز میں، وہ کس سائز کا کرنا ہے اور کس لیول کا کرنا ہے کہ آپ کی روشنی جو ہے وہ آج کل ڈبل گلیزنگ ہے، اس میں کئی قسم کے گلاسز استعمال ہوتے ہیں. بعض اوقات اس میں وائر گلاس بھی ہوتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیفٹی کے لحاظ سے زیادہ مضبوط ہے. روشنی کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس روشنی میں مثلا اگر آپ اسٹڈی کے لیے اسٹڈی روم کے لیے لگاتے ہیں شیشہ تو وہ آپ کا اور شیشہ ہوگا. اگر آپ باتھ روم میں لگاتے ہیں تو ہم اس کو بلائنڈ گلاس بھی یوز کر سکتے ہیں جس کو ہم اندھا شیشہ کہتے ہیں. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں پہ ایک طرف کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو وہاں دوسری طرف جو آپ کا کنسلٹنٹ ہے، جو آپ کا انجینئر ہے یا آرکیٹیکٹ ہے، آپ کی ڈیمانڈ کو کنسلٹنٹ یا آرکیٹیکٹ وہ اس میں اس کی روشنی میں دیکھتا ہے، پھر وہ یس یا نو کرتا ہے. تو ایسے میں جو پبلک کا رجحان ہے یا پبلک کو یہ میں ایڈوائس دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ سب کچھ پڑھ رہے ہیں، انٹرنیٹ سے آپ کو ریسورسز مل جاتا ہے، لیکن جس کا تجربہ ہے، جو اپنا ٹائم میکسیمم اس فیلڈ میں گزارتا ہے، اس سے مشورہ ضرور کریں. وہ کوئی بھی ہو لیکن اس سے مشورہ ضرور کریں تاکہ آپ آسانی ہو جائے. آسانی آپ کے لیے جو پیدا کام ہو جائے. 1 سال میں ہونا ہے وہ 6 ماہ میں ہو جائے. جی جی تو وہ بچت ہو جائے گی نا. جی اچھا یہ کئی بار ایسا ہوتا ہے ایکسیس ہے جی کسی بھی ٹیک اوے میں، ریسٹورینٹ میں، بزنس میں، اور وہ ایکسیس جو ہے کئی بار اس کو بلاک کر دیتے ہیں یا لاک کر دیتے ہیں. اس سے میں پوچھنا چاہوں گا کیا یہ اگینسٹ لا ہے؟ کئی لوگوں کی جانیں بھی چلی گئی ہیں، آگ لگی ہے، کئی بار پرابلمس ہوئی ہیں. ایسی صورت میں کونسلز کے ہر کونسل میں ایک کمپلینٹ سیل بنا ہوا ہے، تو وہاں پہ
کمپلینٹ ضرور کریں. جی امجد صاحب، پروگرام کا وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا. میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کا مشکور ہوں. آپ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیو میں. علی صاحب، علی حسین صاحب، آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. کسی اور پروگرام میں مل بیٹھیں گے اور اپنے ناظرین کو ہم بہتر سے بہتر سہولتیں بھی فراہم کریں گے اور مشورے بھی دیں گے اور بتائیں گے بھی کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کس طرح جو آپ کی بچت ہو سکتی ہے، کس طرح آپ کا فائدہ ہو سکتا ہے. یہ پروگرام آپ کے فائدے کے لیے ہی ہم نے شروع کیا ہے اور جو آپ ہمیں حوصلہ دے رہے ہیں اس کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں. انجینئر امجد صاحب، ایک بار پھر آپ کا اور علی صاحب آپ کا اور اپنے ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے پروگرام کو پسند کر رہے ہیں، اور اپنے پوری ٹیم کا بھی مشکور ہوں کہ جو ہمیں آپ سے ملوا رہے ہیں. اپنے میزبان عظیم ملک کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے گا. اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.